आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान ज़ेबा शहनाज के साथ K21 की इस वक्त स्क्रीन पे हम आपके साथ लाइव हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों में खैर व बरकत लाए। और इस तीसरे अशरे में सोचिए कि हमने पिछले 2 अशरे में क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ अपने सुधार के लिए निकले। क्योंकि जब 20 दिन गुज़र जाते हैं ना, तो उसके बाद इंसान को इस तीसरे अशरे में बहुत सारे मुहासबे करने चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैं पिछले 20 दिन में मैंने क्या किया, कहाँ रहमतों के अशरे में अल्लाह पाक परवरदिगार के कौन से अमाल पे मैंने अमल किया और कौन से हुक्म पे इधर उधर हुई। फिर उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि अपने सुधार के रास्ते कैसे ढूंढे। फिर मग़फ़िरत वाले अशरे में मैंने उन 10 दिनों में क्या अल्लाह पाक परवरदिगार के आगे गिड़गड़ा के माफ़ी मांगी, क्या मैंने इसका फ़ायदा उठाया जो अब 11 महीने बाद ये मौका मिलेगा जो आज मिला हुआ है। मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितना खुश किया अल्लाह को, और मैंने कहाँ कहाँ अपने दामन को उन रियाकारियों से बचाया जो ये गीबत होता है। और गीबत मैं बड़े शर्मिंदगी से कहूँगी कि हम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। हम दूसरों पे रख के बहुत सी फजूल बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी गलती ये होती है कि हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अपने लिए सोचा, मैंने कहा कि मैं कहाँ गई, किससे मिली, कहाँ अपने को बुराई से रोका, कहाँ अपने रोज़े की हिफाजत की, कहाँ अपनी सहर की। सहर भी अपनी हिफाजत के लिए है। ये जो हम सहरी करते हैं ना, ये भी सुन्नत रसूल में बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाजमी जुज़ है। जब हम सहरी किए बगैर रोज़ा रखते हैं तो इस पर रसूल पाक ने मना किया, कहा है कि रसूल पाक कहते हैं कि ये सहरी करो, ये भी सुन्नत है, इसको भी बड़ा अक़ीदत और एहतराम से। और फिर रातें रमज़ान शरीफ की, तो मेरी सोच ये होती है कि मैंने अपने अम्मी अब्बा के लिए कितना कुरान पढ़ा, मैंने अपने अम्मी अब्बा के लिए कितनी दुआ की, कब मुझे वक्त मिला। यानी मुझे वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन जब मैं अपने घर से आ रही होती हूँ तो बहुत कुछ करके फिर आके K21 की इस नशरियात में शामिल होती हूँ। फिर यहाँ से मैं जब JDC की तरफ जाती हूँ तो गाड़ी में मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ। फिर वापसी में रोज़ा बंद हो जाता है, अपने घर मौका नहीं मिलता सहरी का। हम अपने दोस्तों के, अपने भाइयों बहनों के साथ रोज़ा खोलते और रोज़ा बंद करते हैं, क्योंकि ये भी अपने घरों से, अपनी बेगमात से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से दूर होते हैं। और ये भी जो अमल कर रहे हैं, अगर ये इबादत नहीं भी कर रहे हो तो मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि ये भी तो इबादत है जो खल्क़ खुदा की खिदमत है। बहुत सी चीज़ों में खाना पूरा नहीं मिलता, पराठे नहीं मिलते, कीमे नहीं मिलते, गरम गरम अंडे नहीं मिलते, बेचारे ठंडा खाना खा लेते हैं, कोई क्या खा के रोज़ा रखता है। तो ये इबादतों में इसलिए आता है कि ये आप सब के लिए खुशियों का सामान करते हैं, चाहे आप थोड़े हो ज़्यादा हों। और इस तरह हर चैनल पे लोग मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको इज़्ज़त से और मोहब्बत से रखे। 23वीं की रात यानी ताक रात, ये रात मुसलमान और ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, खाने भी बनते हैं, सहरी के लिए मस्जिदों में भी रौनकें बढ़ जाती हैं। क्योंकि अब रमज़ान जो इतना प्यारा हमारा हर दिल अजीज़ है, अब जाने वाला है। हमें वार्न कर रहा है कि देख लो। और वो बड़े खुश नसीब हैं जिनको मौका मिला है कि वो जाके एक तरफ बैठ गए, सिवाय अल्लाह की इबादत के उनके पास कोई काम नहीं। क्योंकि वो तन्हाई जो है उनके लिए बड़ी अहम है। हम दुनिया के बीच में, हम तन्हाई नहीं इख्तियार की, तो दुनिया के बीच में भी रह के इबादतों को ना छोड़िए। रमज़ानुल मुबारक में ये जो ताक़रातें हैं, इसमें मग़फ़िरत करवाने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि रोज़ा जो है उसको तक़वा और परहेज़गारी के साथ रखने के साथ साथ अल्लाह की रज़ा हासिल करते जाएं। अब हम ढूंढेंगे लैलतुल क़द्र की रात, जो 1000 रातों में अफजल है। रमज़ानुल मुबारक जो है रहमतों और बरकतों का महीना तो है, इसमें हर नेकी का सवाब कई गुना दिया जाता है, जिससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर इबादत नहीं भी कर सकते हैं, जहाँ कुछ गलती होने वाली उससे रोक लें। अगर झूठ बोल रहे हैं तो रुक जाएं, एक लम्हे को सोचें, अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो कितना नुकसान होगा। इसी तरह रमज़ान में जो ताक़रातें हैं उसकी तलाश करने के लिए जागें। इसलिए नहीं जागेंगे दोस्तों के साथ, फ़लानी जगह बिरयानी बहुत अच्छी बनती है वहाँ कर चलते हैं, फ़लानी जगह खटाखट बहुत मज़े का, नहीं प्लीज़ इसमें टाइम नहीं ज़ाया करें। अगर उन लम्हों को आप अपनी इबादत में ले जाएं तो वो कब्र के लिए बड़ा हसीन सामान होगा। क्योंकि यहाँ तो चंद दिन रहना है, अचानक घंटी बजेगी रवानगी,
کچھ بھی نہیں لے جانا ہے، صرف اعمال کی گٹھری میرے ساتھ ہوگی، میرا نام تک ختم ہو جائے گا یہاں تک. کوئی نہیں کہے گا زیبا شہناز کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ. تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن رمضان شریف میں لمحے لمحے کو بڑی، اس ایک مہینے میں اتنی پیاری ریہرسل ہوتی ہے اللہ کے پاس جانے کی، اچھی چیزوں کو کمانے کی اور عبادتوں کی. کھانے پینے بھی بہت مزے آتے ہیں، ڈشیں ہوتی ہیں. سیدنا حضرت عمر فاروق نے حضرت ابن عباس سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو بہت نمایاں کیا ہے. مثلا آسمان 7، زمین 7، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھو، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر دے. واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان بس کر دے. پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں. وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں. سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں. میرے سائیں دعا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. ماشاءاللہ رضوان زبیری نے
ایک خوبصورت کلام پڑھا. اللہ پاک ان کی زندگی اور صحت کو اور ترقی دے پاک پروردگار. ہم شب قدر کی بہت ساری روشنیاں اور بہت ساری نشانیاں آپ کو بتائیں گے. اس وقت ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ سب جگہ دیکھ کے واپس ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ آج کی رات بہت خوبصورت رات ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے علماء اکرام آج کی رات کو آپ کے سامنے اتنی آسانی سے بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ تاخرات ہوتی کیسی ہے، کب ڈھونڈیں، کیسے ڈھونڈیں. بہت شکریہ. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ. بات ہو رہی ہے شب قدر کی. شب قدر کی کچھ نشانیاں اسلام کی روشنی میں. طبرانی، احمد اور ابن کثیر کا لیلۃ القدر کی نشانیوں کے حوالے سے کافی اتفاق جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. ان سب کے مطابق لیلۃ القدر کی رات بڑی متوازن یعنی بیلنس ہوگی، جو کہ نہ گرم ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈی. آسمان پہ بادل بھی نہیں ہوں گے، اور اس رات کے ختم ہونے پر صبح نمودار جب ہوگی تو وہاں سورج تو ہوگا لیکن سورج کی شعاعیں نہیں ہوں گی. اتنی بیلنس رات ہوگی. اب تلاش کرنا ہے 23، 25، 27 آپ نے ڈھونڈنا ہے اور رات کو ضائع نہیں کرنا. بعض علماء اس بات پہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگلی صبح سورج کی شعاؤں کا زمین تک نہ پہنچنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مقدس رات کو تمام فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی دن نکلنے لگتا ہے تو جبرائیل اپنے پر پھیلائے آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں، اور انہی پروں کی بدولت سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. یاد رہے کہ یہ پر سبز رنگ کے ہوتے ہیں. اس رات کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور نہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ اتنی برکت والی رات ہے کہ اس دن کتوں کی آواز بھی اس رات کے احترام میں بند ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری لائف میں کتے مستقل بھونکتے رہتے ہیں. اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جہاں سورج دن رات 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے وہاں لیلۃ القدر کی نشانیاں کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ جیسے کہ ناروے، فن لینڈ بھی ہے، سویڈن اور ڈینمارک بھی ہے. چونکہ میں اس ملکوں میں گئی اور اتفاق ہے کہ رمضان میں جب گئی تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. یہ وہاں کی بات ہے کہ وہاں محسوس ہی نہیں ہوتا، کچھ ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے. رمضان کے حوالے سے علماء سے جب کچھ نہ بن پڑی تو کہہ ڈالا کہ ایسے علاقوں میں رہنے والے مسلمان فتویٰ لائیں اور مکہ کا ٹائم فالو کرتے ہوئے سحری اور افطاری کریں. لیکن چونکہ یہاں بات اللہ کی نشانیوں کی ہے تو لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں، تو وہاں رہنے والے وہ نشانیاں کیسے ڈھونڈیں؟ رمضان کی طاق راتیں جو ہیں وہ لوگ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں. کیا پوری دنیا میں لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن رمضان المبارک جو ہے اس کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تراویح، اعتکاف اور طاق راتیں اللہ کی رضا کا سبب کیسے بنے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا جو ہے وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. بیمار عزیز و قارب، ہمسایوں کی عیادت اور احوال ہی پر موبائل پر بھی کی جا سکتی ہے بات. لیکن کیسے کہ آپ خیر خیریت پوچھ لیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ اعتکاف میں نہیں ہیں، اعتکاف میں تو فون لے کے نہ جائیے پلیز. انسان ہے نا، انسان کو کہیں نہ کہیں شیطان کھینچتا ہے، تو آپ لے کے ہی نہیں جائیں. جیسے پریزیڈنٹ کی دعوت ہے، جیسے بہت وی آئی پی لوگوں کے ہو جاتے ہیں، ہمارا فون چھین لیا جاتا ہے، جتنے گھنٹے کے لیے بھی جائیں فون نہیں دیتے. تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ. اس وقت اس تقریب میں میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز پروفیسر مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کا میں استقبال کروں گی. آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے. اللہ پاک پروردگار نے آپ کے سینے میں قرآن شریف اتارا، اس کا آپ ترجمے کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں. پھر آپ نے جو
تعلیم دنیاوی حاصل کی، اس میں آپ کا بہت تجربہ وسیع ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب الکریم کرے کہ آپ کوئی بہت اونچی جگہ پہ منصب حاصل کریں اور آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس میں بھی میری غرض ہے جو انسان میں ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ آپ کو عزت دے اور ترقی اور بڑی جگہ دے، آپ سے لوگ فیض حاصل کریں۔ آپ جیسے لوگوں کی جو ہے نا ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے، نہ صرف کہ پاکستان، دنیا میں، کہ آپ کا بیان ہو اور آپ اسی تفصیل سے ہمیں بتائیں، اور جو آپ کو اللہ نے معلومات کا خزانہ دیا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں اپنا علامہ وقار سومانی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی کہ آپ تاخیراتوں میں تشریف لائے۔ ہمارے اعجاز محسنی صاحب آتے ہیں، وہ چونکہ کمیٹڈ تھے تو ہم نے کہا چلو پھر اور بھی ہمارے ساتھ علامہ تشریف لائیں گے تو اچھا لگتا ہے۔ باقی میرے ساتھ بہت اچھے ہمارے نعت خواں جو ہے وہ موجود ہیں، سید اشل حسین، آپ پہلے بھی تشریف لائے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بھی آپ تشریف لائیں، تو آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ اپنی رحمت کے سمندر۔ بیٹا بسم اللہ بسم اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ
न कर जाने दे भूए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। बस अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह, अपनी रहमत के समंदर में बह जाने दे। नाज़रीन, आज की रात वाकई लम्हा लम्हा दुआओं की रात है, और इस रात के बारे में हम जानने के लिए हमारे हाफिज़ कुरान माशाल्लाह दीन और दुनिया को समझने वाले मौलाना जाहिद साहब, आज की रात पे बात कीजिए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। यकीनन आज की जो रात है ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत नेमतों वाली रात हमें अता की गई है। ये अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह का ख़ास इनाम है और ख़ास एहसान है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें एक रात अता फरमाई है जिसका नाम है क़द्र, लैलतुल क़द्र। क्योंकि अरबी में रात को कहते हैं लैल और दिन को कहते हैं निहार, और इसी तरह जो है जब कद्र की बात की तो कद्र यानी लैलतुल यानी रात की कद्र की, हाँ, ऐसी रात जो बड़ी कद्र और कीमत वाली रात है, बड़ी इज्जत वाली रात है। इस पर उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह ये रात तमाम रातों में कद्र वाली रात है ना, तो ये रात अपने अंदर जागने वाले लोगों को भी कदर वाला बना देती है। सुभान अल्लाह। यानी कदर वाली रात, इज्जत वाली रात, तकरीम वाली रात। तो जो बंदा इन रातों में जागता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें पा लेता है, फिर वो अर्श करब दीन दुनिया आखरत कब्र मैदान हशर हर जगह पे उसको कदर वाला बना देता है। मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे थे, तशरीफ ला रहे थे इस हवाले से कि मैं अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, अपने कलमा पढ़ने वाले गुलामों को इस कदर के बारे में बताऊं कि ये रात कितनी अहमियत वाली है और ये रात कब होती है। अब बुखारी शरीफ इसकी जल्द नंबर 2 सफ़ा 271 हदीस नंबर है 1919। ये रिवायत वहां मौजूद है। मेरे आका आ रहे थे और मेरे आका ने देखा कि दो बंदों का आपस में हो रहा झगड़ा। अच्छा, उस झगड़े की नहुसत इतनी है कि मेरे आका वहां रुक गए और आपने आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि मैं तो चाहता था कि अपनी उम्मत को इस रात के बारे में बता दूं, इसका तायुन कर दूं, बता दूं कि ये रात कब होती है और कौन सी रात होती है। फरमाया पर यह है कि इन दो बंदों के झगड़े की वजह से, नहुसत की वजह से इस रात का तायुन उठा लिया गया है। अल्लाह अकबर। यानी ये झगड़ा जो होता है, लड़ाई झगड़े इस कदर मनहूसियत वाले काम होते हैं कि घर का, मुआशरे का अमन तबाह कर देते हैं, आपस की मोहब्बतें तबाह कर देते हैं। शायद इसी वजह से जहां पर झगड़े होते हैं वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती। और फिर उम्दतुल कारी जल्द 11 सफ़ा 100 घरों में ज्यादा होगा, बिल्कुल फिर बाहर होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उम्दतुल कारी जल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 138 पे लिखा गया कि कौम उम्मत से तो ये तायुन उठा लिया गया, अब उम्मत को ये हुक्म है कि वो तलाश करे। उम्दतुल कारी वाले फरमाते हैं कि लेकिन अल्लाह के महबूब, आमिना के लाल, इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब जानते थे और सब जानते हैं कि शब कदर किस रात में होनी है और मेरा उम्मती किस हाल में है। यानी हम यहाँ से पुकारते हैं रसूलुल्लाह को, हमारे प्यारे आका रोज़े अनवर में रहते हुए इस बात को जानते हैं कि मेरा उम्मती मुझे कहाँ से पुकार रहा है। और फिर सरकार के हदीस पाक भी फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है, मुझे याद करता है ना, फरमाया उसका दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके बारे में
तारुफ मैं जानता हूं कि कौन बंदा कहां से मुझ पर दरूद भेज रहा है। फिर यहाँ पर मोतरिज आ जाते हैं, जी कैसे दरूद चला जाता है यहाँ से। मैं फिर सादा सा एक जुमला जवाब देता हूं, कहता हूं कि ये बतलाइए कि ये जो आपका मोबाइल है इसके अंदर आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कहते हैं जी पूरी दुनिया में कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे ये पूछा कि ये बताइए कि ये आपकी आवाज को, आपके वॉइस मैसेज को और आपकी कॉल को कौन लेकर जाता है? कहते हैं जी साइंस कहती है कुछ सैयारे हैं जो हवाओं में होते हैं और वो ये लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि ये सैयारे तेरी और मेरी आवाज को लेकर जा सकते हैं। जिस मुस्तफा की खातिर पूरी कायनात को बनाया गया, क्या उन पर पढ़ा जाने वाला दरूद सलाम नहीं पहुंचा सकते? माशाअल्लाह, ये तो सरकार ने खुद फरमाया ना, मुझ पर पहुंचाया जाता है, मैं जानता हूं, पहचानता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रात अता क्यों की गई? ये रात अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को क्यों अता फरमाई? तफसीर अजीजी इसकी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 258, मुअत्ता इमाम मालिक जल्द 1 सफ़ा 319, हदीस नंबर 15 किताब सियाम, और तफसीर खाजिन जल्द नंबर 4 सफ़ा 397 पे लिखा गया कि आपके मेरे प्यारे महबूब के सामने बनी इसराइल के एक शख्स की इबादत का तज़किरा किया गया जिसका नाम था शमून। अच्छा किया गया कि यार रसूलल्लाह वो तो बहुत बड़ा आबिद था, बड़ी इबादत करता था। हुजूर को फिर शौक पैदा हुआ और फिर हुजूर परेशान हो गए अपनी उम्मत के लिए कि भाई बनी इसराइल का बंदा जिसकी, क्योंकि उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी ना, जी बिल्कुल, तो उनकी उम्रें कई साल होती थी बिल्कुल। और हमारे यहाँ देखा कि मेरी उम्मत जो है उनमें तो 100 तक भी बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते हैं। तो फिर हुजूर हुए परेशान। रब्बुल आलमीन ने फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी बर्दाश्त नहीं की कि मेरा महबूब अगर गमज़दा है तो क्यों, मेरा महबूब अगर फिक्रमंद है तो किस लिए? हुजूर ने जब भी फिक्र की है अपनी उम्मत की फिक्र की है, यानी कायनात में आए तो फिक्र उम्मत है, आंखें नहीं खोली। अल्लाह हुक्म होता है जिब्रील जाकर पूछे कि महबूब आंखें क्यों नहीं खोल ले? तो वहां पर भी उम्मत का मुतालबा कि मैं जिस उम्मत का नबी बनकर आया हूं उस उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूबा आंखें तो खोलिए, आप जो फरमाएंगे हम वो कर देंगे। और फिर मेराज की रात आती है और जब आपके सामने बुराक भी आ गया, बुराक तैयार भी हो गया, जिब्रील अमीन लगाम थामे खड़े हुए, हुजूर बैठिए ना। सरकार वहां रुक गए, आप रुक गए, परेशान हो गए। आज तो बड़ी राहत, तो इत्मीनान वाली रात है, महबूब आज क्या परेशानी की रात है? तो सरकार ने जवाब दिया कि ऐ मेरे खालिक को मौला, वजह यह है कि मैं तो आज अरूज पर जा रहा हूं, तरक्की पर जा रहा हूं, लेकिन मेरी उम्मत का क्या बनेगा, वो जो गुनाहगार है। तो अर्श के रब ने जवाब दिया जिब्रील अमीन के जरिए। उलमा फरमाते हैं कि रब ने फरमाया कि महबूब आप उम्मत की फिक्र ना करें, हम आपकी उम्मत की मगफरत आपकी नालैन का सदका कर देंगे। सुभान अल्लाह, तो सरकार पर सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब आपके फ़िक्र में क्या बोला जाता है, कौन सी चीज़ है जो ज़रा मुख्तलिफ है, जैसे कि मौलाना साहब ने जिक्र किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद। तो अल्लामा साहब ने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू की है लैलतुल क़द्र के हवाले से जी, और आपने ख़ुद ही बेहतरीन अंदाज से फरमाया है कि इन्ना अंज़लना के हवाले से कि 1000 रातों से बेहतर है बेशक। और इस रात के कमालात के अतबार से बहुत सारी किताबों के हवाले देकर तफसीर के अतबार से बताया। मैं इस बात को मज़ीद बयान करने से पहले मुकद्दमतन आपके फ़िक्र में कुछ मुख्तलिफ बात तो नहीं है लैलतुल क़द्र? नहीं, लैलतुल क़द्र के हवाले से बिल्कुल यही है जो हमारी ताक रहते हैं जी। हमें आप भी ढूंढने वाले उस पे कायम है, बिल्कुल ढूंढना पड़ता है। जिस तरह से ये ताक रहते हैं वही ताक रहते हैं, लेकिन एक मुअय्यन नहीं है। अच्छा, ये है कि या तो ये हो सकती है या ये वही कंफ्यूजन है। हाँ। और उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे कंफ्यूजन हुआ था, पता चलने वाला था ये एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंफ्यूजन जो है ना, इसके लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बड़ा नामुनासिब से होगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। माशाअल्लाह, मैं अपनी गलती नहीं गलती नहीं मुनासिब किया, ज़्यादा जो लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे बिल्कुल ये गलती है। हाँ, ये तो उसको और बेहतर करने के लिए अगर एक ही डेट होती, जैसे जुम्मा नमाज है हमारे लिए, हमें पता है जुम्मा के दिन होती है, लेकिन ये हमारे लिए एक ऑप्शनल रखा गया। अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से अगर वो उस रात आमाल अंजाम नहीं दे सका, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है अगेन 27 27 रमज़ान का जो ऑप्शन बनता है। 21 भी है अमाल के लिए, 23 भी है जी,
اور آگے 25 اور 27 27 27 کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا اچھا اسی حوالے سے بڑی راتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغفرت مومن کے لیے ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہے, ہم اسے کہتے ہیں لوح محفوظ. بے شک یعنی مجھے اس دنیا سے کب رخصت ہونا ہے وہ طے ہو گیا, لوح محفوظ پہ آ گیا, لکھا جا چکا ہے. اچھا, ایک لوح ایسی ہوتی ہے جو پرماننٹ ہوتی ہے, اچھا یو کانٹ ریموو, اس کے اندر کوئی چینجز پروردگار نہیں کرتا ہے. کہ پروردگار کے پاس ایک بچہ وجود میں آتا ہے نا, لکھ دیا تو وہ لکھ دیا, ہو گیا کہ اس کی زندگی اتنی ہوگی, اس کی شادی اس عمر میں ہوگی, اتنے بچے ہوں گے, اس کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ سے ہوگی, پانی سے ہوگی, سیلاب سے ہوگی, کیا ہوگی, لکھا جا چکا ہے. بٹ ایک اور لوح ہوتی ہے, اس کے حوالے سے شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو, اسے کہتے ہیں لوح محو حذف. اچھا ہاں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں, مٹائی جا رہی ہوتی ہیں, لکھی جا رہی ہوتی ہیں, مٹائی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ کمال کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ آپ کے اور میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اچھا ایگزامپل دوں گا نا, ہم اپنے اعمال سے اس چیز کو کرتے ہیں. ہاں میں آپ کو ایگزامپل دوں گا نا, آپ کہیں گے یہ تو میں ڈیلی کرتی ہوں. اچھا ایگزامپل دیکھیں, آج کے دن آپ کی زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ لکھا تھا, ایک نقصان لکھا تھا, ایک حادثہ لکھا تھا. ٹھیک ہے, بٹ جیسے ہی صبح کے اندر آپ نے بریک فاسٹ کرنے کے بعد گھر سے نکلنا چاہا, لیکن آپ نے سوچا میں صدقہ دے دوں, آپ نے گھر کے دروازے پر 10 روپے لے کے کسی کو صدقہ دے دیا. ہاں ہاں, اب کیا ہوا, جو آپ کے ساتھ حادثہ تھا نا وہ ٹل گیا, حادثے کی آگے وہ آ گیا, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہماری جو بلا آ رہی ہوتی ہے اس کے آگے ٹل جاتی ہے. یعنی صدقہ جو ہے موت کو بھی ٹال دیتا ہے, ہر آفت کو ٹال دیتا ہے. حدیث نبوی ہے. اب حدیث نبوی نا, اب کیا ہوا, اب وہ لوح کے اندر جو حادثہ تھا نا, ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. خود ہی مٹا دیا. واہ. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہم نکلے ہیں نا, ہم راستے کے اندر کچھ گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بے شک, کسی کے بارے میں برا سوچنا, کچھ جھوٹ بولنا, ہاتھ میں کچھ ہے وہ پھینک دیا, کانچ پھینک دیا, کسی کو لگ گیا, کچھ بھی, بلکہ کیلا تک کتنا خطرناک ہے اس کا چھلکا, ایسا کر دیا. اب کیا ہو گیا, اب جو ہماری لوح محفوظ ہے نا, جو محو حذف ہے, اب اس کے اندر ہم اپنے اعمال کو خراب کیے جا رہے ہیں. ہاں. اچھا, اب قرآن کی جو آیت ہے نا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ, اب ذرہ برابر کی جو بات ہو رہی ہے نا, پروردگار وہ اسی طرح کہہ رہا ہے. ہم چلتے چلتے صرف چل رہے تھے راستے سے, ہم نے پاؤں سے یا ہاتھ سے ایک پتھر کو سائڈ کر دیا, نیکی ہو گئی, نیکی ہو گئی, پروردگار نے اس کی جزا دے دی. اگین ہم نے کچھ برا سوچا, اس کی سزا مل گئی. آپ نے ایک پودا لگایا چھوٹا سا پلانٹ, اب وہ صدقہ جاری ہوگی, جب تک وہ درخت بنے گا, پھل دے گا, سایہ دے گا, وہ آپ کے اعمال میں آ رہا ہے. کس کس کے کام آئے گا وہ ہمارے اعمال میں. ہاں بالکل, یہ کیا ایک شریعت کا ایک سسٹم ہے. یعنی زندگی کے بہت سارے اعمال جو ہے نا ہمارے اپنے ہاتھوں میں. بے شک, بے شک. کسی مولانا, کسی علامہ, کسی مفتی, کوئی بڑی کتاب, کوئی قرآن, کوئی تفسیر میرے معاملات کو چھیڑ نہیں سکتی. اب میری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہاں بیٹھنے کا اگر میرا مقصد جو ہے نا, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں نا, یہ سوچ کر یہ خدمت دین ہے, جو میں یہاں کر رہا ہوں یہ عبادت ہے. آپا کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, علامہ صاحب بیٹھے, نعت خواں بیٹھے, ہم لوگ جو بیٹھے نا, میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں جتنی دیر میں یہاں بیٹھوں گا نا یہ عبادت خداوندی ہے. سبحان اللہ. تو میرا یہ بیٹھنا ہم سب لوگوں کا بیٹھنے کی عبادت ہے. بے شک عبادت. بٹ یہاں بیٹھتے ہی اگر میری نیت کے اندر یہ ہے نا کہ میری فوٹیج اچھی آ جائے گی, میرا کیمرہ اچھا ہو جائے گا, یا میں ٹی وی پہ نظر آؤں گا, ہاں ٹی وی پر نظر آ جائے گا, بولیں گے علامہ صاحب آج تو رات کو بڑا غضب دکھایا. جی بالکل, یہ پروموشن اور مارکیٹنگ. اب کیا ہو گیا, میں نے یہاں بیٹھ کر جتنی دیر بیٹھ کے عبادت کی تھی نا, ہاں بالکل بالکل ایسا, میں نے اپنی عبادت کو جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا اپنے ہاتھوں سے. کیوں؟ کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہماری زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتیں ہیں. اگین میں آپ کو سمجھاؤں کہ دین کے اندر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی. لوگ اکثر آپ نے دیکھو نا, کسی بابا کے پاس, کسی پیر کے پاس, ملنگ کے پاس لوگ جاتے جو ہے نا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. یعنی ایسے سمجھو اتنی ایمان کی کمزوری, آپ بلیو نہیں کریں گے. 61 ہجری کے اندر امام حسین کا گلا جب کاٹا گیا نا, تو لوگ صدائیں بلند کر رہے تھے, جلدی سے نواسہ رسول کو قتل کر دو, ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے ان کو دیر ہو رہی ہے, گلا کس کا کاٹنا ہے. وہ اعمال تھے ان کے کہ وہ نماز جا رہے ہیں اور یہاں نواسہ رسول کو. اگین ایسا ہے, یعنی ایسا ہے, ایک بار ایسا جنگ احد کے اندر ایسا ہوا کہ رسول خدا کھڑے ہیں اور ایک پلاننگ کے تحت مشرکین نے حملہ کر دیا. اب جب مشرکین نے حملہ کر دیا نا, تو بہت سارے افراد ایسے تھے جو رسول کے ساتھ تھے, وہ رسول کو چھوڑ کر چلے گئے. کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ان کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی بنسبت رسول اکرم کے. یعنی ہم تو صرف ناموں سے رسالت کے لیے, صرف رسالت کے نام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. وہاں پہ کیا ایک کمزوری تھی, انہوں نے دین کو جس اعتبار سے سمجھنا تھا نہیں سمجھا. اب اسی طرح سے ایک اور بڑی چھوٹی سی مختصر سی بات کروں کہ صلاۃ المتزوج افضل من یصلی لیلا کاملا من یصوم نہارا کاملا.
ایک بات ہے دین کے اعتبار سے کہ ایک شخص جو شادی کرتا ہے نا، شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز افضل ہے اس شخص سے جو پوری رات نماز پڑھتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ یعنی کیا پروردگار کا ایک کمال اس کے اندر فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کے لیے آج کی رات جو ہے نا اتنی کارآمد ہے، آپا اتنی کارآمد ہے کہ 365 دن کے اندر ہر دن ہم ہر کام کریں گے نا قبول ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ہر کام، ہر معافی، ہر دعا۔ بٹ آج کی جو رات ہے نا وہ اسپیشلی وہ رات ہے کہ جب ہماری لوح محفوظ کے اندر ہمارے اعمال لکھے جائیں گے، ہمارا رزق لکھا جائے گا، ہمارا پروموشن لکھا جائے گا، ہماری زندگی بڑھائی جائے گی۔ جو کام آج کی رات فرشتے اس امر ربی کو پروردگار کی جانب لے کر جاتے ہیں وہ اور کسی رات میں نہیں اور لے کر کسی رات میں نہیں۔ علامہ صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمیں کلیئر کی بہت ساری باتیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے، یہ بڑا یعنی ہمارے سمجھنے والے جو ہماری محفل کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے بھی لوگ ہیں، کیونکہ محفلیں بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی منی سی بھی ہوتی ہیں، ایک سمجھ لیں ہم لوگ ایک کمرے میں ہی محفل کر رہے ہیں، منا سا ایک کمرہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو انہوں نے فرمایا میرے ذہن میں آتا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، اِنَّ ربی سمیع الدعا، اللہ کہتا ہے کہ میرے سے دعا کرتے رہو تو دعاؤں سے وہ تقدیر بدل رہتے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ قرآن پڑھا، حفظ کیا آپ کے سینے میں ماشاءاللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت دی ہے، کیا یہ وہی جواب ہے کہ ہمارے مطلب ہم اپنی تقدیر کو بدل بھی سکتے ہیں؟ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ اپنے ہاتھ میں، تو میں یہاں یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں جیسے کسی نے بول دیا، کئی ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ مغالطات کہ ہم نے ہاتھ دکھا دیا کسی کو، یا کسی کو اپنا اسٹار بتایا، اس نے کہا تمہارے ساتھ تو یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن کیا قرآن کی یہ آیت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ وہ نہیں ہوگا، رک سکتا ہے اگر ہم اپنے کو سدھاریں اور اپنی نیکی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہیں سے میں بات کو جوڑنا چاہتا ہوں، تقدیر کی واقعتاً اقسام ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پکی لکھی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے، یثبت ثابت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اسی لکھی ہوئی تقدیر کی بات کی جا رہی ہے جو مٹائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ استاد کے پاس ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ بچہ پرانے دور میں ہوتے نا، تختیاں ہوتی تھی جو آپ کا دور ہے یا 8-10 سال پہلے بھی جائیں تختی لکھی ہے، تو تختیاں بڑا خوبصورتی سے لفظ جب استاد کے پاس بچہ تختی پر کام لکھ کے جاتا تھا تو جو ہوتا تھا نا غلط کام وہ مٹا دیا جاتا، جو ہوتا تھا نا خوبصورت کام اس کو روک دیا جاتا۔ اور یہی بات ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں بندوں کی، اور بندے جب نیکیوں کے اپنا نیکیاں بہت زیادہ لے جاتے ہیں اور تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے ان نیکیوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ نیکیاں نوٹ کر لی جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں پر کسی ناقص بندے سے کہیں پر نقص وارد ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے کسی کامل کے پاس، یہاں پر وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آراں پیر کامل آراں رہنما۔ تو یہ اسی کی تفسیر ہے۔ اسی طرح جب ایک ناقص بندہ کامل مرشد کی بارگاہ میں، کامل شیخ کی بارگاہ میں، کامل استاد کی بارگاہ میں، کامل پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا خالق کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مالک لم یزل، یہ بندہ ہے نیکی کے راستے پر آ گیا، زندگی اپنی تبدیل کرنا چاہتا ہے، میرے مولا میری دعا کو قبول فرما۔ تو وہ جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چیز مٹائی جاتی ہے اللہ پیاروں کے دعاؤں سے وہ چیزیں مٹا دیتا ہے، اور باقی جو پہلے والی تقدیر موجود ہوتی ہے وہ ثابت رہتی ہے اور موجود رہتی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہی ہے کہ جس طرح کے کہتے ہیں نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بھی مقرر اور صدقہ دیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اس سے عمر کیسے بڑھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، عمر بڑھتی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمر کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے
تو پھر تم ولیوں سے یا اپنی دعاؤں میں یہ کیوں مانگتے ہو کہ یا اللہ ہمیں بہت زیادہ دے؟ تو جواب اس کا بھی وہی ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، مانگ کر آپ برکتیں بھی لے لیتے ہیں اور مانگ کر آپ اپنی جو گناہ یا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہٹا بھی سکتے ہیں، بڑا بھی رکھتے ہیں خود ہی۔ بڑا اچھا انہوں نے بھی اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ یہ کسی کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ہی پاس یہ چیزیں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، اس میں گناہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھیا کون بول رہے ہو، کہاں سے؟ جی علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ علی کراچی میں کس جگہ رہتے ہیں؟ کراچی میں رنچو لین۔ رنچھوڑ لائن میں، ماشاء اللہ، سب رنچھوڑ لائن والوں کو بھی ہماری طرف سے تاخراتی مبارک، رمضان مبارک۔ آپ کیسے ہیں علی؟ آپ تو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت رنچھوڑ لائن کو، مجھے خوشی ہوئی۔ جی جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ جی آپا یہ سوال کرنا تھا، یہ ضرور ضرور آپ کریں، تھوڑا اونچا بولیں، مجھے لگ رہا ہے علی ابھی تک ڈنر نہیں کیا، آپ سحری میں کھاتے ہیں کھانا۔ نہیں وہ تھوڑا سا میرا موبائل کا ایشو ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ضرور بولیں آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جیسے کہ پوچھنا تھا لیلۃ القدر کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ہوتی ہے رات، یہ پوری دنیا میں ایک ہی رات ہوتی ہے یا ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے؟ اچھا میں پوچھتی ہوں، جیسے کہ اب بہت سے ملک کہیں آج 27ویں روزہ ہے تو کہیں 26واں روزہ ہوتا ہے، ہاں تو اب کیونکہ رمضان کا آغاز الگ الگ ہوا ہوتا ہے جی بالکل بالکل، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل علی میں پوچھتی ہوں، حالانکہ علی مجھے بھی اس کا جواب پتہ ہے، لیکن میرے اتنے قابل احترام مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے زیادہ بتائیں تو اچھا ہے۔ میرا بتایا اس وقت کچھ نہیں ہے، میں تو ان سے پوچھوں کیونکہ میں خود طفل مکتب ہوں اور میں ہر چیز ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں۔ اس کا جواب مجھے پتہ ہے سائنس کی روح سے بھی اور جو میرے ابا نے بتایا، لیکن میں پوچھوں گی علامہ صاحب آپ سے پہلے کہ آپ بتائیے کہ کیا جو لیلۃ القدر ہے وہ ایک ہی ہے اور ایک کیوں نہیں ہے، لیکن بہت تفصیل سے نہیں، شارٹ کر کے۔ اس میں دو جملے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ رات جو ہے گھومتی رہتی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ نے جو حکم فرما دیا نا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اب آپ کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، اگر ایک آدھ دن 2 دن کا فرق بھی ہے تو وہاں پر بھی تاک راتیں ہیں، اور اس لیے یہ رات گھومتی رہتی ہے، تو تاک راتوں میں ہی آپ کو ملے گی۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ بھی یہ رات ہو سکتی ہے، یعنی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں 21 کو، 23 کو، 25 کو، کسی کو اللہ رب العالمین نے وہ رات عطا فرما دی 21ویں شب میں، اور کسی خوش نصیب کو عطا فرما دی گئی 27ویں میں۔ بہت نئی بات پتہ چلی ہے مجھے یہ۔ جی بالکل، تو یہ رات گھومتی ہے، بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ان تاک راتوں کو ذرا جاگ کر گزاریں۔ وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، صرف جاگ کے ہوٹلوں میں کھانا کھا کے نہیں، اس میں من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 1910 حدیث پاک ہے، انٹرنیشنل حوالہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں قیام کرے، قیام کا مطلب قیام اللیل، ٹھیک ہے، رات کو جاگے۔ کتنی نفلیں کتنی پڑھنی چاہیے اگر گھر میں؟ یہ تو آپ کے تقوی کی بات ہے، اس اچھا میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کا اکثر قیام بندہ کرو اللہ کے جاگ کر حضور۔ گزارے۔ آپ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ یہ علی بھائی نے جو سوال کیا ہے نا، ان کو سمجھانے کے لیے میں اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بالکل شارٹ میں آسان بتائیں۔ بہت شارٹ میں ایسا ہے کہ کبھی کبھار دین کے شریعت میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم کسی ایسے کنٹری میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کا اور 1 گھنٹے کا۔ بالکل، اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کیا ہے اور جس کنٹری کے اندر ہم نے لینڈ کیا ہے وہاں پہ ہماری لینڈنگ کے بعد فجر کی اذان ہو رہی ہے، چاہیے دین واٹ وی ڈو؟ ہاں تو پھر وہی کہ ہم اس فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ یہاں پر شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ فجر کی نماز 25 تاریخ کی اگر پڑھ کر نکلے ہو اور دوبارہ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ نے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یو ہیو ڈن یور جاب۔ صحیح ہے، اگر آپ نے اپنا کام کر لیا جہاں سے چلیں وہاں کا قاعدہ اس وقت چلے گا، پھر جب وہاں رہنے لگیں گے آپ اس کو فالو کر لیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے، کیونکہ اس دن کی فجر تو پڑھ لی۔ اچھا نتیجہ کیا نکلے گا آپا کہ فجر پھر 2 آپ نے پڑھی ہے، ایک فجر آپ نے کراچی میں بھی پڑھ لی اور جس کنٹری میں ٹریول کیا وہاں بھی پڑھیں تو 2 نماز ہو جائے گی۔ وہ نہیں کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے ایسا ہی طریقہ ہے، ہر ملک میں نماز کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے اندر
مائٹ بھی پاسبل کہ ظہر کی نماز ہو رہی ہوگی لیکن خانہ کعبہ والا ظہر کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوا ہے، تو اب ہم خانہ کعبہ والی نماز نہیں پڑھیں گے. اب ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں جس وقت سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے نا، ہم اپنے اعتبار کو فالو کریں. تو ہر ملک کے اندر تاک رات اپنے اعتبار سے. بہت شکریہ علی، آپ نے اتنا پیارا سوال کیا تھا کہ بہت سے لوگ اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں اور اگر ان کو معلومات ہم نے فراہم کی تو یہ ثواب ہے، سوال کرنے والے کا بھی ثواب ہے اور جواب دینے والے کا بھی. ایکچولی یہ جو ایک چھوٹا سا، میں جیسے انہوں نے تو بہت اچھا سمجھایا، لیکن اگر آسان سمجھے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ورلڈ کا میپ ہے وہ ایک گولا ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، سورج جہاں جہاں سے گھوم رہا ہے وہاں وہاں وقت کی فرق ہے، اور جیسے جیسے وقت کا فرق ہے اس طرح اذانیں دنیا میں ہر لمحے اذان ہے، کیونکہ سورج گھوم رہا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں، یعنی کوئی لمحہ نہیں ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہیں اذان ہو رہی ہے، یہ ہم بریک لیں گے تو اذان، تو یہ چل رہا ہے. اسی طرح روزے کا ہے کہ جس ملک سے وہ گزر رہا ہے وہی فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ فرق آپ سوچ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے سعودی عرب اناؤنس کرتا ہے تو چاند جو مکمل ہوتا ہے، چاند پیدا ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہلے ہو جاتا ہے، ہمارے ملک آتے آتے ٹائم لگتا ہے، جیسے جہاز کا ہوتا ہے. تو آپ میرا خیال سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں فرق آ سکتا ہے. جیسے میں اپنی بہن سے مدینہ بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس تاریخ کو آ رہی، تو میں اس سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں، تو وہ وہی فرق ہے کہ وہ مدینے میں ہے، مدینے میں سورج کب آ جائے گا، وہ پہلے آ جائے گا، پاکستان میں وہ سورج آہستہ آہستہ نیچے کی طرف، بحیرہ عرب کی طرف، تو ہمارا فرق ہو جائے گا. میرے خیال آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں آیا تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ چینل کہہ رہا ہے کہ بریک لینا ہے. چلیں بریک پہ جاتے ہیں. جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے کہ 21 پہ آپ نمبر دیکھیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی سوال ہو، کیونکہ میں جو یہاں بیٹھی ہوں میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ دو ایسی روحیں یہاں بیٹھی ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن ہے، جو جانتے ہیں، بہت ساری تعلیم، بہت سارے تجربے اور بہت سارا علم حاصل کی ہوئی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی علم میں. ہم تو بس ایسے ہی ہیں، لیکن ان سے ہم معلوم کر کے آپ کا جواب دے سکتے ہیں. اب جیسے آپ ریپرزنٹ میں آپ لوگوں کو کر رہی ہوں، ہم نے کہا ہم کوئی شوکیس نہیں لگا کے بیٹھے، ہم نہ کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں. ہم سب اپنے گھروں سے الحمدللہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، کان میں اذان دی گئی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت اچھی دی، خود کر کے ہمیں یہ بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں بچے، تو آپ نے بھی کرنا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان اولاد میں سے نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے. اور یہ ہوتا ہے جب ماں باپ ہی نہیں کریں گے. اب اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کے ساتھ کریں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ کا جتنا چھوٹا بچہ ہے جا نماز پہ آ جائے گا، کندھے پہ بھی چڑھے گا، ٹانگیں بھی پکڑا. کیوں؟ کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کی تربیت کے مختلف ادوار دی ہیں، وہ سیکھے گا. اور بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں کہ اگر آپ بزرگ بھی ہو گئے، کوئی چیز مس کر دی، آپ کو نہیں پتا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا، تو اس کو قصور مت جانیے، آپ سیکھیں. ابھی تک ہم سیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک ہمارا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. مسلمان اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا سیکھو. نماز نہیں آتی سیکھیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے ساری زندگی نہیں پڑھی، شروع کر دیں. آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، کیونکہ اللہ تو آپ کو جانتا ہے نا آپ سے کیا کیا مسنگ ہو گیا. آپ سیکھیں کہ آج یہ جو رات ہے، یہ آپ پوچھیں کہ اعتکاف میں کیوں جاتے ہیں. میں ابھی مولانا صاحب سے پوچھتی ہوں کہ اعتکاف میں کیوں جاتے ہیں. اعتکاف میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی خالق کی بارگاہ میں ایک جگہ پہ ڈیرے جما دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مالک میں نے یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کہ تیری رحمت میرے اوپر نہیں آئے گی، جب تک کہ تو مجھے بخشش کا پروانہ عطا نہیں فرمائے گا. یہ بچوں کو زیادہ کیوں شوق ہوتا ہے، بڑوں کو نہیں ہوتا. بچے اپنے گھروں سے ماں سے اجازت مانگتے ہیں، مائیں جو ہے وہ ذرا خفا بھی ہو رہی ہوتی ہیں بیچاری، ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کو فکر اولاد کی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہیں نہیں بیٹا اگلے سال تھوڑے بڑے. لیکن بچوں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے. بہت سارے بچے جب دیکھتے ہیں گلے میں ہار ڈال کے
بڑے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. میں نے بچوں کا سوال دیکھا ہے عمرے پہ جا رہے ہیں، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے نہیں یہ مسجد میں، علاقے کی مسجد میں جائیں گے. پھر بہن بھائی جو کھانا دینے آتے ہیں مسجد میں بڑے خوشی سے آتے ہیں ڈبے ڈبے لے کے، ان کو یہ ہوتا ہے یار یہ یہاں بیٹھے. آج تھوڑا کلیئر کریں، بہت سارے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نہیں پتہ ہے. آج آپ بتائیں کہ کیوں جاتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا معاشرہ اپنا کردار بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے بچوں کو دکھاتا ہے تو بچوں کے اندر وہ چیز، اس چیز کی شوق اور اس چیز کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اچھا کام کرنا تو اس کی حوصلہ افزائی کرو. حوصلہ افزائی، تربیت اور رونمائی بڑی ضروری ہے بچوں کے اندر، وہ رغبت اور شوق دلانے کے لیے. تو ہمارے ہاں جو بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اس کی یقینی طور پر یہی وجہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ معتکفین کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑا ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو پھول ڈالے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا عمل انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے. اچھا یہ تو معاشرے والے عزت دیتے ہیں نا، خالق کائنات کتنی عزت دیتا ہے، اللہ کتنا پروٹوکول دیتا ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا نا، میرے نبی نے فرمایا منی اتقافا فی رمضان، جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا آخری 10 دنوں کا، فرمایا کہ گویا اس نے 2 عمرے اور 2 حج حاصل کر لیے ہیں، یعنی 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب. یہ وہ رسول اللہ کی رغبت دی جو امت کو دلائی. اور یہ ہمارے بڑوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ جو معتکفین ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. دیکھو نا کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی میں مہمان جا رہا ہوں. بھائی کس کے ہاں؟ تو کہتے ہیں میں بڑے فلاں بڑے حاکم کے پاس جا رہا ہوں، بڑے وزیر نے بلایا جی. لیکن سب سے بڑا بادشاہ جب آپ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ. اور اور مولانا جو محروم رہ جاتے ہیں وہ بھلائی سے بھی وہ ہوتے ہیں کچھ. بالکل. اس میں 2 باتیں ہیں، اس میں 2 باتیں ہیں. یہ چونکہ ایک اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر پورے شہر میں سے، پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا نا تو یہ سب کو کافی کر جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پورے محلے میں سے کسی ایک نے بھی نہیں اعتکاف کیا تو سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. سبحان اللہ. بتائیں بھائی کیوں نہیں کیا؟ کیا بات ہے، مختصر اور بڑا جامع جواب ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، مجھے نام بتا دیا جائے کان میں، لیکن آپ اپنا نام منہ سے خود بتائیں. میرا نام ابو الحسن ہے. ابو الحسن کہاں رہتے ہیں، کہاں سے فون کیا ہے؟ میں لانڈی میں رہتا ہوں، باور مارکیٹ. ماشاء اللہ. تمام لانڈی والوں کو آپ کی وسعت سے ہمارا بہت مبارک کیے جو آج آپ 23ویں شب پہ اعتکاف میں، نہیں اعتکاف میں تو نہیں، رمضان میں پتہ نہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے. نہیں اعتکاف میں تو نہیں بیٹھا، گھر سے جو ہے. ہاں اگر آپ اعتکاف سے فون کرتے تو شاید میں لڑتی آپ سے. اچھا چلیں چلیں کیسے، کیا بولنا چاہیے؟ آواز سن لی، آپ کی آواز سن لی، یہی میرے لیے بہت بڑی بات. ارے تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال یہ تھا کہ جیسا آج کی رات جو ہے، جیسے 23ویں رات ہے نا جی، تو اس میں اگر جیسے رات میں عبادت کرے رات بھر. ہاں آپ نے سوال نہیں سوچا، فون ملایا، لگ گیا، ہمارا ایماندار بندے نے فوراً اٹھا لیا. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیں. ابو الحسن نے سوال نہیں سوچا تھا، انہوں نے کہا آپ کی آواز سن لی. دیکھیں یہ اچھا ہوا گھر میں سے بول رہے ہیں. علامہ صاحب کچھ جب یہ اعتکاف کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی، اعتکاف پہ کئی ایسے بیٹے ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے عمرے بھی کیے ہیں، انہوں نے بڑی نیکی، نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو مغرب سے لے کے عشاء تک وہیں ہوتے ہیں، جو ان سے کام ہو، صفائی ہو، کھانا تقسیم جو ہوتا ہے، سب لڑکے شامل ہو جاتے ہیں وہاں پہ. پھر اس میں ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھیں پھر گھر آ جاتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے وہاں اعتکاف میں بیٹھنے، لیکن کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کہ والدہ بیمار ہیں، بزرگ ہیں، یا گھر کی خواتین اس قابل نہیں ہیں کہ اگر وہ 10 دن کے لیے چلے جائیں گے تو پیچھے کوئی بہن کو، بیٹی کو یا ماں کو سنبھالنے والا نہیں. یہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اگر ان کے دل میں نیت آ جاتی ہے اور پھر وہ کر نہیں سکتے تو اس کا بتائیں، اللہ کے پاس قبول ہو جاتی ہے اس کی بات. دیکھیں جی، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. فتاوی عالمگیری کی جلد 1 صفحہ 593 پہ لکھا گیا 3 قسمیں ہیں. در مختار کے اندر بھی لکھا گیا 3 قسمیں ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہی ہوتا ہے یا رمضان میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، ایک ہے نفلی اعتکاف.
اور اعتکاف سنت جو ہے وہ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہی 10 دن کا ہوتا ہے، وہ صرف رمضانی میں ہوتا ہے سنت والا. جی. اور وہ جو واجب ہوتا ہے ہر وہ اعتکاف جس کی آپ نے منت مانی کہ میرے مالک میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا. اچھا. اب قرآن کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کرو. اس آیت کی وجہ سے وہ اعتکاف ہو جائے گا اس پر واجب. اچھا، تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف. جن کو رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں بیٹھنا نصیب ہوا تو وہ نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں. بالکل بیٹھنا چاہیے. آپ جب مسجد میں داخل ہونا آپ یہ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، کہ میں جو ہے نا سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور وہ بیٹے جو اپنے گھر کی مجبوری میں جیسے ماں کو سنبھالنا ہے اور نہیں جا سکتے تو ان کو وہ جو نیت ہے اور جو تڑپ ہے اندر کہ یار سب کو دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن خود نہیں اتفاق، ان کو کیا سوال؟ یہاں پر 2 جواب ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا والدہ زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں جی حضور. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو. اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں جہاد کے ثواب سے تو معلوم ہو گیا. رسول اللہ نے جواب دیا، فرمایا ماں کی خدمت کرنے میں ہی تجھے جہاد کا ثواب دیا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں عمرے کے لیے حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ والدہ زندہ ہیں؟ تو نے جی بوڑھی والدہ ہیں. حضور نے فرمایا انہی کی خدمت کرو، آپ کو حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا، حج مبرور کا. اور اعتکاف کی جو آپ نے بات کی کہ جو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے رک جاتے ہیں تو وہ عرش اولا کا رب ہے. جو والدین کا چہرہ محبت سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو بار بار چہرہ دیکھتے ہیں ان کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک رسول اللہ کے غلام کھڑے ہوتے ہیں، آقا اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو مجھے 100 حجوں کا ثواب ملے گا. رسول اللہ نے فرمایا والدین کا چہرہ تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اعتکاف کو چھوڑنا ماں باپ کی خدمت کی بنا پر وہ عرش کا رب ہے، وہ بے شمار بے حساب عطا فرما دیتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، خواتین بیٹھنا چاہیں یا چھوٹے بچے بیٹھنا چاہیں، ابھی پوچھیں گے خواتین کا. اس کا میں سوال اگلا جو ہے جو علامہ صاحب نے بیان کیا، آپ اس سے مطلب ایزی اس کو لیتے ہیں سمجھتے ہیں یا آپ کا کچھ آپ کے فقہ کے حساب سے کچھ اور جواب؟ میں بالکل علامہ صاحب کی بات کے ساتھ ایگری کروں گا، بہت مفصل بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے فقہ میں کچھ اور ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. اب بتائیے خواتین والا. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اب چونکہ یہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر خواتین بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں سے پہلے اجازت لیں، سب سے پہلے اجازت لیں. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے والد سے یا سربراہ سے اجازت یا اپنے بڑے بھائی سے جو بھی ہے، بالکل اجازت ضروری ہے. اچھا اجازت کیوں ضروری ہے؟ یہ تو اللہ کے حضور جانا ہے، اس میں کیا اجازت لیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آگے عبادت ہے نا وہ فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ ہے سنت اور نفل کا ثواب آپ کو ملنا ہے. تو نفلی عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے سربراہوں سے اجازت لیں. ایسا نہیں ہو کہ ادھر نفل کی عبادت کے لیے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے فرض نہ رہ جائیں. اللہ کیونکہ بچے اپنے میں نے جان بوجھ کے آپ کو چھیڑا کہ اس کا بتائیں، کیونکہ خواتین پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں. خیر ڈرامے زیادہ دیکھتی ہیں، ایسے پروگرام کم دیکھتی ہیں، لیکن آج کی رات ہو سکتا ہے اگر کوئی 2 خواتین بھی سمجھ جائیں اس بات کو تو ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم اور ہماری جو K21 کی ساری ٹیم جو اس رات میں، اس قیمتی رات میں ہم باتیں کر رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے. اور خواتین کے لیے میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ فرض کرو اگر میں ہوں تو مجھے کیا اجازت کیوں لینی ضروری، تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ نفلی بات ہے اور اس نفلی کام کے لیے ہم اپنے فرض کو نہیں بھول سکتے. بہت خوبصورت جواب. اسی طرح روزے میں بھی یہ بات ہوگی. آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کروں گا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ ایک ایسی بات جو ہم مسلمانوں میں اگر چھوٹا سا فرقے کی تبدیلی ہے تو بات جو ہے وہ سوچ ایک ہی ہے. اچھا ایک اور میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہوتی ہے اس میں جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں، یعنی آئے اللہ نے آواز دی کہ آؤ میرے بندوں میں یہ بانٹ رہا ہوں، اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی کو آواز دو آؤ راشن لے لو، آؤ دوائیں فری لے لو، آؤ اور سامان لے لو. بالکل کوئی مطلب ہے برانڈڈ سوٹ ہی بٹ رہے ہوں کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم خواتین. آپ پہ نہیں بول رہے ہوں، آپ کے اوپر تو خرچے ہی خرچے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب اللہ آواز دے رہا ہے ہمیں، بالکل، اور ہم یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ہم فون پہ لگے ہوئے ہیں. ارے وہ رضیہ کی امی نا ہاں سوٹیں لے لی، ہمارے میاں نے تو ابھی تک کچھ دلایا ہی نہیں. یا یہ کہ ہاں اس نے لیا اس سے اچھا لے لوں گی. یا یہ کہ گھر میں شوہر کے آتے ہی روزہ کھولا اور قیامت مچا دی کہ بھئی 20 تاریخ ہو گئی،
لا رہے ہو نہیں لا رہے ہو، پتہ چلا میاں کو ابھی تک تنخواہ بھی نہیں ملی، ہو سکتا ہے کسی چینل پہ بیچارہ کام کرتا ہو، چینل والے ذرا لیٹ پیسے دیتے ہیں، تو اس بیچارے کا جو حشر ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان خواتین سے جو ان سے کمپرومائز نہیں کرتی، وہ بیچارہ کہیں سے ادھار کے لے کے سوچتا ہے چلو یار 22واں روزہ ہو گیا تو 23ویں، وہ تو خواتین تو بالکل دھرنا دے دیتی ہیں نا، اب تو ختم 23 پہ کہتی ہیں اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا بولتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹائیں، ساتھ دیں، اور اس میں یہ بات تو ضروری ہے کہ سال کے بعد عید آتی ہے، صحیح ہے، اب شوہر بھی بہانے نہ ڈھونڈے نا، ہاں یہ نہ کہ اب جب 23 ہو گئی ہے تو بھائی 23 ہو گئی ہے تو پہلے 20-22 دن تو گزار چکے ہیں نا، تو سال کے بعد یہ ایک ہمارا مسلمانوں کا ایک تہوار اور ایک مذہبی عید آتی ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں جی ان سرداروں کو، ان مالکان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ملازمین کا خیال کریں، سبحان کیونکہ میرے نبی نے جو خطبۃ الوداع دیا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑا زور دیا تھا، فرمایا کہ جن کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں ہاں ان سرداروں کو، مالکان کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں، اور اس میں حضور نے جو شعبان میں خطبہ دیا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے، تو اس میں باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا گیا کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے جن لوگوں کے کو ہاتھ میں رزق ہے جن کے اور ہاتھ میں تقسیم رزق ہے۔ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، بالکل بالکل، اگر وہ بھیچو ہوتے ہیں، روکتے ہیں اور تڑپا کے اس مہینے بھی دیتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑے مجرم اور گناہ گار ہیں اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کے نزدیک بھی وہ گناہ گار ہیں، خواہ مخواہ وہ تو پیسے ہیں، بچنا۔ آہیں جب نکلتی ہیں بالکل، وہ تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہاں ہیں نا، بالکل بالکل، اور پھر یہ راتیں رمضان کی راتیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ قریب آ گئے ہیں بالکل اور آواز دے رہے ہیں میرے بندو مانگو کیا مانگنا ہے، بالکل تو اس وقت بھی اگر کوئی نرمی نہیں ہو تو کیا ہو؟ بالکل بالکل، تو اس میں اللہ تو پکارتا ہے کہ بندے آئیں، اب بات اگلی شروع ہوتی ہے کہ وہ محروم لوگ کون کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، اللہ، اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ محروم ہوتے ہیں کہ جو زانی ہوتے ہیں، ان کی کوئی مغفرت نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک فون ہے، ہاں فون پھر میں نے یہ جو آپ نے بولا اس میں ایک سوال پھر آ گیا میرے پاس۔ السلام علیکم لیاقت آباد، وعلیکم کیسے ہیں آپ صاحب؟ السلام، آپا لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں، سلمان۔ ہاں سلمان، میں نے لیاقت آباد کو تمہاری ہی ریفرنس سے سلام کیا ہے کیونکہ تم نے وہاں سے کال کی، اب میری آواز جہاں بھی جا رہی ہے سب کو السلام علیکم، میری بہت محبتیں، بہت پیار لیاقت آباد کے لیے۔ آپا لیاقت آباد والے لالوکت والے تو آپ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ سے بڑا کنیکٹ کرتے ہیں وہ۔ بالکل صحیح ہے، بہت صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنے فون آتے ہیں اس میں 80% جو ہے میرے نام سنتی ہوں، بلکہ میں گھر میں بھی بیٹھی ہوئی کہیں بیٹھی ہوتی ہوں، میں دیکھتی ہوں لیاقت آباد والے ماشاءاللہ اتنے الرٹ ہوتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ دل کے ساتھ ہیں لیاقت آباد والے، دل سے ملتے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں، اور سب کو اپنے گلے لگاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ ہمارا جو پیارا عمر شریف تھا نا وہ بھی لیاقت آباد سے تھا، جی اور جی وہ جی اسی آپا، طرح ہر ایسا دل ہی ہے۔ عزیز، پھر امجد بھائی، امجد صابری، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دل اور ہمارے ساتھ قریب قریب رہے ہیں، یہ دونوں لیاقت آباد سے آتے تھے ماشاءاللہ۔ سلمان کوئی بس یہ سوال ہے؟ جی آپ صحیح بول رہی ہیں، لیاقت آباد کی شان تھے امجد بھائی، اور عمر بھائی شہنشاہ تھے دونوں، عمر بھائی، تو ان کی کیا بے بات ہے۔ شک بے شک، اللہ آپا ان کی میرا ایک مغفرت سوال کرے۔ تھا، آج کی رات ہم دعا کریں گے لیاقت آباد والے بھی اور پورے پاکستان والے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک پروردگار ان کو جنت عطا کرے اور اعلیٰ درجات، ان آمین۔ سے جو غلطیاں ہو گئی معاف کریں۔ ہم اپنے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اپنے اہل عیال کے علاوہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور وہ جو ہمارے جاننے والے اللہ کے پاس چلے گئے، ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں، ہمیں بھی بس آج کل نکلنا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بخشش کا سب کا سامان کر دے۔ جی سلمان، آپا سوری۔ جی میرا سوال تھا آپا، یہ ابھی میری جو جاب ہے جی، وہ ہے دراصل نائٹ کی، اچھا ٹھیک ہے نا، اور میں جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، تاغ راتیں ہوتی ہیں، جی تو بیٹا، میں اس میں اس طریقے سے عبادت کر ہی نہیں پاتا کیونکہ میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، تو آپ کو پتا اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، تو میں وہ نوکری چھوڑ دوں کہ اس لیے عبادت نہیں کر پا رہا، یا میں کوئی حال ایسا حضرت صاحب پوچھ کے بتائیں ہاں کہ اگر نوکری چھوڑ دوں یا میں کس طریقے سے وہ مینیج کروں، کیونکہ میں تاغ راتوں میں عبادت نہیں کر پاتا اور نائٹ کی ڈیوٹی ہے میری۔ سلمان، کہاں فیکٹری میں جاتے ہو؟ جی 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 نائٹ ہوتی ہے میری، تقریباً تو ہم لوگ اتنی 8 گھنٹے باتیں تو ہیں ہی کرتے ہیں۔ ہیں، ابھی تو جواب پوچھیں گے، لیکن ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اپنے چینلوں کی، اس وقت ہمارے پاکستان میں
100-150 چینل ہیں، اس کے جتنے ملازمین ہیں وہ بیچارے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں رمضان میں. اگر ان سب نے نوکری چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ نہ گورنر کچھ کر سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ، نہ پریزیڈنٹ، نہ آپ کے گھر والے. علامہ صاحب جواب دیں. پہلے حضرت سے لیں پھر میں جواب چلیں دوں گا. بسم اللہ. بس میں مختصر سے جواب دینا چاہوں گا ہمارے دوست کو کہ دیکھیں کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں نا، وہ عبادت آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. یعنی وہ ایسی عبادت ہے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ آپ کو 365 دن انجام دینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو عبادت ہماری شب قدر کی ہے نا، وہ واجب نہیں ہے، وہ اسے کیا کہیں گے، سنت ہیں یا مستحب ہیں یا نفلی ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں. لیکن آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ جو آپ رات کی جاب کر رہے ہیں نا، وہ اس کا ثواب کچھ کم ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں جو حلال رزق ہے. اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں کہ آپ حلال رزق اپنے والدین کو کھلا رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے. دیکھیں اس عبادت کا ثواب آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے مل سکتا ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے، جیسے اف یو آر واچنگ ہماری ٹرانسمیشن، اگر وہ دیکھ رہے ہیں ان کو سننے کا ثواب مل رہا ہے. وہیں بیٹھ کر اگر وہ تسبیح پڑھتے ہیں اپنے کام کے ساتھ تو ان کو ثواب مل رہا ہے. اگر وہ کوئی نعت سن رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں تو ان کو ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی اگر ان کو جاب الاؤ نہیں کرتی مصلی بچھا کے نماز پڑھنا، بٹ وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، اگر وہ کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں، اگر وہ فون سن رہے ہیں یا فون لگا رہے ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی وہ نماز کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ میں نوکری چھوڑ دوں. آپ عبادت کے ساتھ دوسری عبادت بھی کر سکتے ہیں. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، پھر اس ذہین آدمی سے پوچھوں گی. ان کے پاس تو ایسے ٹک 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 کر کے آتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے میں جسارت کروں گی، کیونکہ میں بھی کود جاتی ہوں کچھ جوابوں میں. جو معلومات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا آپس میں معلومات، اچھی معلومات ہیں تو شیئر کریں، وہ نہ شیئر کریں جس میں لکھا ہوتا ہے یہ میسج 11 آدمی کو بھیج دیں تو صبح دیکھیں آپ کو کیا ملے گا. تو میں یہ شیئر کروں گی کہ ابھی مولانا صاحب نے ایک بات بولی تھی ابھی، کہ آپ اپنے فرض کو پہلے دیکھیں. وہ نوکری آپ کا فرض ادا کرنے کا وسیلہ ہے میرے بھائی. جو آپ کام کر رہے ہو، آپ اپنی، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں، آپ کے ماں باپ یا بیوی یا بچے، آپ وہ نوکری کرو گے تو ان کے پیٹ بھرو گے جو آپ پہ فرض ہے. آپ نے خدا اور رسول کو گواہ بنا کے ایک خاتون کو اپنی بیوی بنایا، اس کا نان نقطہ، اس کا خرچہ، اس کا ذمہ آپ پہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا. پھر بچے آپ کے گھر ہوئے، وہ بھی آپ کا اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ نے دینی ہے رزق، لیکن ان کو سنبھالنا ہے. تو آپ چلتی ہوئی نوکری چھوڑ کے یہ کہو گے کہ میں یہ 7 دن، تو یہ 7 دن ہیں آپ کی زندگی میں. اس کو حاصل مختلف طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. علامہ صاحب دیکھیں جی، میرا یہ پیغام ان ملازمین کے لیے ہے جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں. وہ چینل ہوں، وہ فیکٹریاں ہوں، یا وہ بڑی بڑی کوئی گارڈ ہوں، بیچارے گارڈ ہوں، رات کے چوکیدار بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہ القاسب حبیب اللہ، اللہ کو اکبر، سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سب سے بڑا دوست، اللہ کا محبوب ہے. حضور سے پوچھا گیا آقا سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. تو آپ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، یہ آپ بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. آپ اپنے حلال رزق کی تلاش میں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کفارہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب آپ حلال رزق کی تلاش میں اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو آپ جب شام کو گھر پہ واپس لوٹ آتے ہیں نا، تو وہ آپ کی تھکاوٹ اور وہ آپ کی الجھن، وہ آپ کی پریشانیاں آپ کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اور رہی بات یہ کہ جیسے ہم آپ اس وقت ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں، ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے. ہمارے یہ جو نورانی چہرے پیچھے بیٹھ کے کیمرے پہ ہمیں خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. جس طرح عرش اولا کا رب آپ کو مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا. وجہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی پر آپ تعاون کریں. اب ان کے لیے بہترین میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جاکہ آپ نوکری نہ چھوڑیں. بہت سارے نوجوان، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اعتکاف کے وجہ سے ایک بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس ہے، کہہ رہا ہے میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں نے چھٹی لے لی ہے، اگر نہیں بھی دے تو میں نے کام چھوڑ دیا ہے. میں نے بولا بچہ یہ آپ نے بے وقوفی کی ہے. وہ بڑا حیران ہوا
कैसे? मैंने बोला कि आप तो काम छोड़ के आ गए हो, घर जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी खिदमत कौन करेगा और उनको पैसे या अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? कहते नहीं जी मैं तो इबादत की गर्ज से आया हूँ। मैंने कहा मेरे बच्चे बात सुनिए, आप अपने आप को इस बात पर तैयार करें कि ईद के बाद, रमजान के बाद 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, आप माँ बाप के खादिम बन जाएं, आप काम ना छोड़ें, काम को छोड़कर इधर नवाफिल की तरफ आना, ये बड़ी बेवकूफी है। फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो जो कंपनियों में काम करते हैं, तो जी मुश्किल में आ गया। अभी जैसे ये बड़ी रातें आ रही हैं, ताक रातें, लोग परेशान ना हो काम करने वाले, उनको मैं एक वजीफा बता रहा हूँ कि आपको इबादत का टाइम, जो नमाज का टाइम मिलेगा, नमाज पढ़ लें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने जुबान से बारगाह रिसालत माब में दरूद और सलाम पढ़ते रहें, अर्श उला कर आपको भी लैलतुल क़द्र का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह क्यों नहीं समझ, अल्लाह तो कायनात का मालिक, उसने सारी फराइज सारे। अभी जब आपने एक जवाब दिया था ना, वो मेरे दिमाग में था, उसी की रोशनी में मैंने जवाब दिया। क्योंकि आपने फरमाया, जब मैंने पूछा कि कोई बेटा अगर जाना चाह रहा है इतिकाफ में और माँ बीमार है, माँ की इबादत, माँ की खिदमत भी तो इबादत है, माँ अल्लाह का दूसरा रूप है। आप बाप को, माँ को संभाल रहे हो, इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं। अभी मैं शादी वालों की जिक्र नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर कोई बेटे पे सिर्फ माँ या सिर्फ बाप है, तो जब आप उसकी खिदमत कर रहे हो तो आपने क्या कहा, वो नफल है ना, वो नफल है जाना एतिकाफ में बैठना, ये फर्ज है। इसका जवाब आपको अल्लाह को देना होगा। वहां नहीं भी जाओगे तो कुछ नहीं, अल्लाह को पता है कि आपकी क्या मजबूरी थी, और फिर आपको सवाब भी दे रहा है अल्लाह कि जो काम आप कर रहे हो। कितना प्यारा और कितना आसान मजहब है हमारा, सुभान अल्लाह। भाई मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, चंदा जुबैरी, बहुत देर से आप चुप बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मेरे गंदे कदम और उनका गरम, मेरे गंदे कदम और उनका गरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला, मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मुस्कुराने लगी दिल की एक एक कली, मुस्कुराने लगी दिल की एक एक कली, ऊंचाए दिल खिला मैं मदीने चला, ऊंचाए दिल खिला मैं मदीने
चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला क्या करेगा इधर बांध रखे सफर क्या करेगा इधर बांध रखे सफर चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला। आपका गला, आपका सीना रब करीम और वसअत दे से और आपको इसी तरह अपने रहमतों के साए में रखे। मौलाना साहब, चूँकि टाइम कम होता है और सवाल इतने होते हैं, सवाल रह जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ जल्दी से एक रमज़ान और आ जाए फिर मैं आपसे सवालात करूँ, क्योंकि जितना मज़ा आता है ना जानने। एक आखिर में जो छोटे उस पर बताएं मुझे कि ये जो एक लैलतुल क़द्र की सुबह का जो ज़िक्र है उसको समझाएं कि वो ठंडी क्यों होती है, कुत्ते क्यों नहीं भौंकते, और फिर हज़रत जिब्राइल के पर आ जाते हैं। सूरज जो है अगर किसी तेज़ गर्मी के मुल्क में भी हो तो सुबह वो ठंडा हो जाता है। थोड़ा सा उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि तहर्रउ लैलतुल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिरी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर एक हदीस पाक है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मोमिनो, लैलतुल क़द्र को तलाश करो माह सियाम के आखिरी अशरे में। ये तहर्रउ लैलतुल क़द्री फिल वित्री, वित्र कहते हैं ताक रात को, ताक रातों में तलाश करो। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ जल्द 2 सफ़ा नंबर 710 है और हदीस नंबर है 1913, और ये हदीस पाक इंटरनेशनल हवाले के साथ बुखारी के हदीस नंबर 1916 भी है। और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जल्द 2 सफ़ा 823 हदीस नंबर है 1165, और तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 3 सफ़ा 158 और हदीस नंबर है 792, और अबू दाऊद जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 हदीस नंबर है 1385, और मुअत्ता इमाम मालिक इसकी जल्द 1 सफ़ा 320 और हदीस नंबर है 692। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे में इस रात को तलाश करो, यानी ढूंढो, तहर्री करो, इसके बारे में गौर व फिक्र करो। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ढूंढना तो है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी रात है? तो इस रात की जो अलामतें और जो निशानियां बताई गई हैं वो समझने वाली हैं। उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने चंद अलामतें, चंद निशानियां बयान की हैं। उनमें सबसे पहली अलामत और निशानी ये है कि ये रात बड़ी मोतदिल होती है, इसमें न गर्मी होती है न सर्दी होती है। और दूसरी बात यह कि सुबह का जो सूरज तुलू होता है उसके अंदर आपको एक ऐसी तब्दीली नजर आती है कि जो एक पैगाम मग़फ़िरत लेकर आती है। और तीसरी अलामत जो बड़ी अहम तरीन अलामत है वो ये है कि ऐसा समंदर जिसका पानी खारा होता है ना, इस रात के अंदर वो पानी पी कर देखें वो मीठा होगा। और फिर ये है कि इस रात के अंदर चूंकि सारी रहमतें ही रहमतें होती हैं, तो रहमतों की वजह से इस रात में ये सारी तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि इस रात में अल्लाह की रहमत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो चुकी होती है। और ये पुकारने वाला पुकार रहा होता है कि आज की रात में है कोई मांगने वाला कि दिया जाए। तो इस रात का पैगाम ये है कि इस रात में चूंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत ही रहमत है, तो इस वजह से ये जो कुत्ते भौंकते हैं इनका भौंकना भी ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि रहमत का पैगाम आता है। और शयातीन भी इस रात में लोगों पर अपना मकर फरेब नहीं चला सकते, क्योंकि लोग कुर्बानी दे के, मुजाहिदा करके, जिहाद करके अपने खाने के हकीकी को मनाने के लिए सजदे में होते हैं। और फिर कुरान ने भी इसकी वजाहत की है कि सलामुन हिया हत्ता मतरिल फज्र, कि जब तक फजर का सूरज तुलू नहीं होता तो सलामती भी आती रहती है, फरिश्ते भी उतरते रहते हैं, पैगाम में मग़फ़िरत भी आते रहते हैं इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से हमारे साथ कौन है? वालेकुम अस्सलाम, आप मैं हुनैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे? वेलकम पूरे लाहौर को हमारी तरफ से, बल्कि पिशावर को, कोयटा को, साहिवाल को, जो जो याद आ रहे सबको रमज़ान मुबारक और ताक़रात मुबारक। जी आप आपकी वो देख रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, मेरा सवाल था कि हम मुसलमानों पे रोजा भी फर्ज है और हलाल नौकरी भी फर्ज है जी। तो हम होते मार्केटों में जॉब करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बोलना पड़ता है और ज्यादा टाइम देना पड़ता है,
صحیح. अच्छा उसमें मेहनत भी करते हैं, ٹھیک ہے. तो इसमें हलाल कमाने के चक्कर में रोजे छोड़ देते हैं हम ہاں लोग, ہاں. تو اس तो کی क्या کیا ऐसा करना ठीक है؟ اب وہ اس کا علامہ صاحب بتائیں گے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور کام کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے. میرا خیال وہی ہوگا ہدیہ وغیرہ کا. نہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اور احادیث کے اندر جو عذر بیان کیے گئے نا، جی. ان عذروں میں یہ عذر نہیں ہے کہ انسان کماتا ہے اور وہ جو ہے نا تھک جاتا ہے یا کام کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ روزے کی کو معافی چھیڑا نہیں ہے. کہ آپ ہدیہ بتا دیں کہ آپ مجھے پتہ تو نہیں بتائیں گے بالکل. تو اس کہ میں کام روزہ دونوں ہے. فرض ہیں، یہ فرض. آپ کا بندوں والا فرض ہے، وہ وہ دنیا. حقوق اللہ والا فرض ہے. ہاں. تو دونوں کو آپ نے لے کر چلنا حقوق ہے. العباد کے لیے کرنا ہے وہ بھی جی، فرض ہے بالکل. اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت. آپ کہیں کسی بات پہ کوئی اختلاف، کوئی اپنی بات بولنا چاہیے؟ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کہنا چاہوں گا کہ از خود جو روزہ ہے نا، وہ روزہ چھوڑنے کے چند مقامات ہیں. جی. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کراچی سے کل ٹریول کر رہے ہیں آؤٹ آف کراچی، ہاں. تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ حالت سفر کے اندر نماز بھی قصر ہو جاتی بے ہے شک بے اور شک. روزہ بھی چھوڑنا پڑتا روزہ ہے. بھی چھوڑنا. یعنی آپ کے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے آپ روزہ نہ رکھیں، نہ رکھیں. یعنی رکھ لیا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. ہاں. ایک چیز ہو گئی. دوسرا، اس وقت آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو. اللہ. یعنی اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ڈاکٹر سیڈ کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں. آپ کے لنگس کے لیے پرابلم ہے، آپ کی کڈنی کے لیے کوئی انفیکشن ہو جائے گا، تو اس وقت روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی آپ کو ڈاکٹر کو فالو کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے. بہت زیادہ. آپ اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. تیسری ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے، یعنی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو کسی کی جان کو خطرہ ہے، صحیح ہے. تو اس وقت بھی روزہ چھوڑنا اور حالت نماز کے اندر نماز تک کو چھوڑنا، کسی کی جان بچانا فرض ہے اور واجب ہے. اس کنڈیشن کے اندر دیکھیں، نماز صرف ایک کام کے لیے نماز کو چھوڑنا بہت شکریہ. چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کیا الصلاۃ لا یستطیع ان یترک، الصوم لا یستطیع ان یترک. یعنی نارمل کنڈیشن کے اندر ہماری دین کا، ہماری شریعت کا کوئی بھی واجب اور فرض رکن آپ چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک. بہت شکریہ. جی. بڑا اختصار سے کام لیا لیکن بڑا مفصل جواب دیا. میں اشل سے درخواست کروں گی کہ ہمیں کچھ سنائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں میں ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم، تمہیں کیا
इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत हाँ, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, चांद कह रहा है। और कितना खूबसूरत कलाम है कि मदीने में घर बनाने को दिल चाहता है। पता नहीं कितनों के दिल तड़प रहे होंगे जो नहीं जा सकते। अल्लाह रब्बे करीम इनके वसीले असबाब बनाए और सब जाएं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलें। अल्लाह पाक परवरदिगार के घर के गिर चक्कर लगाएं। अल्लाह रब्बे करीम जो जो ख्वाहिश रखता है और उसके पास असबाब नहीं है, तो रब्बे करीम तू तो बड़ा रहमान और रहीम है, तू असबाब पैदा कर, इनके दिलों की तड़प पूरी कर, इनको किसी भी मौजे से किसी तरह उस दर पे पहुंचा दे जहाँ की आस लेके बैठे हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, गुज़र रही है, जो ज़िंदगी के आखिरी वक्त में और ख्वाहिश है, मेरे रब्बे करीम तू अपने हबीब के सदक़े उन्हें बुला ले, उनको दावतनामा भेज दे मेरे माला, और ये चले जाएं। आज की रात ताक रात, लैलतुल क़द्र, वो रात जो हज़ारों रातों से बेहतर है, वो रात जिसमें अल्लाह से मांगा जाए तो वो नवाज जाता है। अल्लाह करे कि हम जब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बे करीम उन सब के लिए असबाब बनाए। अब दुनिया हुई आखिरत, जिस शख्स को ये रात मिल जाती है उसके अगले पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसकी मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। अफसोस है कि हम सब आखिरत के बारे में लापरवाह हो गए हैं। आखिरी अशरे में रातें बाज़ारों में शॉपिंग करने और घूमने में गुजारी जाती हैं। खुद तो घूमते हैं, बच्चों को भी साथ घुमाया फिराया जाता है। उनको क्या सिखाते हैं हम कि उनके माँ बाप अगर घूमें तो बड़े होके वो भी इबादत नहीं करेंगे, घूमने फिरने में वक्त ज़ाय करेंगे। फिर आपको कब्र में दुआएं पहुंचाकर कौन ठंडा करेगा। आप यकीन करें, हमारे वालिदैन हमें रमज़ान में कभी भी शॉपिंग पे नहीं ले जाते थे। शब रात या शब महराज के दरमियान हमारी उन महीनों में शॉपिंग मुकम्मल हो जाती थी और माँ से कह दिया जाता था कि रमज़ान में बाज़ार में नहीं जाना है, ना बच्चों को ले जाना है ना आप जाएंगी, चाहे जितना ज़रूरी काम है। मेरे वालिद की इजाज़त नहीं थी। आप भी चाहें अपने घर से, क्योंकि हम अपने घर के खुद ही मालिक होते हैं, अपनी दीवारों के, अपने किचन के, अपने उठने बैठने के। अपने घर से एक छोटा कानून बनाएं, अपनी ख़वातीन को प्यार मोहब्बत से पहले से चीज़ दिला दें और रमज़ान को सिर्फ़ इबादत, रोज़ा और नेकी में गुजारें। अगर हम चले गए तो पीछे कोई भी ठंडक देने वाला नहीं होगा। अपने मुस्तकबिल को दीन के रास्ते से होकर और अपने बच्चों को नेकी और इबादत की तलकीन करते हुए आप महफूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूँ कि रमज़ान की ताक रातों में इबादत के लिए जो वक्त है उसको इस्तेमाल करें, गुनाह झड़वाने में लगें, जन्नत कमाएं, कब्र का सुकून हासिल करने के लिए, क्योंकि हम सब ने एक ही रास्ते पे जाना है। शॉपिंग और फजूल टाइम वेस्ट करना, खाने की तरकीबें जानना, ख़वातीन घरों में फ़ोन पे घंटों लगा देना कि चलो अब वो आएंगे जब मस्जिद से तो उस वक्त तक बातें ही कर लें। नहीं, आप भी नेकी के जो वक्त हैं उसको लूटें। शब क़द्र में कुरान मजीद भी नाजिल हुआ। अल्लाह को ये महीना इतना महबूब था कि इसी महीने की 27 को कुरान पाक भी हज़रत जिब्राइल लेकर आते हैं और मुकम्मल कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान और दुनिया पे नाजिल किया गया, जो 23 सालों में बतदरीज नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे नाजिल हुआ। ये बड़ी क़द्र व मंजिलत और बरकत और सादात वाली रातें हैं। क़द्र की रात है, तफसील अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़ारों महीने से आपको बताई भी है और तलकीन भी की है, जो तकरीबन यानी 84 साल के लगभग अरसा बनता है। यानी ये रात सैकड़ों सालों से बेहतर है।
یہ اتنی بابرکت اور عظمت والی رات ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں فرشتے آتے ہیں، ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کا فیصلہ اس سال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ ایک مکمل رات ہے، سراسر امن اور سلامتی والی۔ مومن جو ہے وہ آفات سمادی، شیطانی شر اور اثرات سے محفوظ ہو کر صرف رب تعالیٰ کی خاص عبادت کرے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جو چپ ہمیں پیدائش کے بعد ڈال دی گئی ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ہے، فیصلہ ہو گیا، کیسے جئیں گے، کیسے مریں گے، کتنا کھائیں گے، کتنی تکلیفیں، کتنے غم، کتنی خوشی۔ اور مولانا صاحب نے آپ کو بڑا پیارا بتایا تھا کہ ہم خود بھی تو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور لکھے ہوئے کو بھی ہم مٹا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے کوئی بری چیز لکھی ہے، اس کو ہم مٹانے کے بھی اختیار رکھتے ہیں، کیسے؟ خود سے، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اسی کو لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک قرار دیا گیا ہے۔ سارے سال میں ہونے والی پیدائش اور اموات، رزق، وسائل یعنی حیات کے جو وسائل ہیں وہ، اس کا بھی فیصلہ اسی رات ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ رات کون سی رات ہے۔ اور آپ کو مولانا صاحب نے اتنے پیارے انداز میں بتایا کہ کیا منظر ہوگا اس رات کا، آپ کو فیل ہو جائے گا وہ رات کا ہے، کیونکہ نشانے اور اشارے سب بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقریب، اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے عبادت گزاروں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ شب قدر کو نوافل اس طریقے سے ادا کریں کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، 2 رکعت کی نیت کر کے 100 رکعت نفل پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان 100 رکعت نفل پڑھنے والوں کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا اور روزے بھی قبول کرے گا۔ ہم نے کوشش کی اور جانا کہ آج کی رات کیا ہے اور کیسی گزاری جائے۔ اب آپ کے سامنے یہ راتیں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو جاننا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے، آپ کو کچھ مٹانا بھی ہے اور کچھ لکھوانا بھی ہے۔ وقت آپ کے ساتھ ہے، ابھی وقت ہے۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے، کیونکہ وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو کل پھر حاضر ہوں گے۔ اس رات اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے کوئی بھی کسی طرح سے غلطی کی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا کہ بندہ بشر ہے اور غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ دل میں نہ رکھیے گا، کوئی غلط کمنٹ نہیں دیجیے گا، کیونکہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ اور ہماری ساری ٹیم، میرے مولانا اور علماء صاحب اور نعت گو، ان سب کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، میری جو ٹیم ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے K21، ان سب کی طرف سے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ رب کریم کے حضور دل سے صاف نیت سے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بخشش ہی کی دعا مانگ لے، اور کچھ نہیں کہیں، اللہ ہم سب کو بخش دے، بہت قبول ہوتا ہے۔ اس وقت اجازت کا وقت ہے، ہم درود کے ساتھ خداحافظ کہیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اگر وقت نے اجازت دی اور زندگی بخیر رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا